हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़े मज़े के दिलचस्प नॉवल, किस्से, कहानियाँ, टॉक शोज और भी बहुत कुछ। मैं हूं सीमा शाहिद और मैं आपके लिए लेके आई हूं अपना ही नॉवल एक तेरा साथ का पार्ट 8। नॉवल शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको नॉवल वॉल्यूम में पसंद नहीं है आवाज़ में, तो आप अपनी वीडियो का वॉल्यूम बंद कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड कम या ज़्यादा लगती है तो आप राइट हैंड साइड पे टॉप पे सेटिंग का बटन दबा के अपनी वीडियो पे स्पीड को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके जनाब, और आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऑन टॉप ऑफ इट एक रिक्वेस्ट और है कि ये ऑडियो बुक्स की फॉर्मेट में भी बनाए जा रहे हैं नॉवल, ताकि वो लोग जो डिसेबल हैं या किसी वजह से पढ़ नहीं सकते, उम्र का तकाजा है या जो भी, वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो आप इनको शेयर कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में उर्दू स्पीकिंग, जो उर्दू या हिंदी बोलते हैं, सुनते हैं, समझ सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। ओके जी, शुरू करते हैं एक तेरा साथ पार्ट 8। सर, ज़िंदगी के बारे में प्लानिंग करना, बातें करना, उसे गुजारना बहुत अलग है। सर नहीं, डैड कहोगी तो अच्छा लगेगा, उन्होंने टोका। जी, उसने ताबेदारी से सर हिलाया। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ज़िंदगी के बारे में प्लानिंग करना, बातें करना अलग और उसे गुजारना अलग है। पर बेटी, तुम हमारी सना को देखो, तुमसे तो उम्र में कम ही होगी, पर उसे देखकर लगता है ज़िंदगी उसे नहीं, वो ज़िंदगी को गुजार रही है। वो बात कर रहे थे जब दादी हुजूर, जो अभी अभी कमरे में आई थी, उनकी बात काट गई। सना को तो हमेशा से ही पता होता है कि उसे क्या चाहिए, कब और कैसे चाहिए। सना मेरी नवासी है, ये बराबर वाला घर मेरी बेटी का ही है। 12 साल का था मेरा दानियाल जब वो पैदा हुई थी, तब से दानियाल से मानूस है। वो रुकी और पानी का गिलास उठाकर एक घुट पानी पिया। दानियाल ने भी हमेशा उसका ख्याल रखा है। वो पाकिस्तान से बाहर रहा पर सना से राब्ते में रहा। उसे लगता था कि शायद सना भी उसकी तरह अकेली ना हो जाए, शायद। खैर छोड़ो, वो जब इतने सालों बाद पाकिस्तान आया तो इधर हवेली आना ही नहीं हुआ, और यूँ सना से पहले तुमसे टकराव हो गया। जब मैंने शादी पर दबाव डाला तो बता रहा था कि किसी लड़की से प्यार हो गया है और वो उसी के साथ सेटल्ड होना चाहता है। उन्होंने सब खुलकर बता दिया था। पुराने ज़माने की जहांदीदा खातून थी, नहीं चाहती थी कि दिलनशीं सना और दानियाल की बेतकल्लुफ़ी को गलत समझे या कहीं और से कुछ सुने। जी दादी, जो अभी इन इंकिशाफात से ही नहीं संभली थी, जिसने अभी कुछ घंटे पहले ही दिल में दानियाल के नाम के दीप जलाए ही थे, बस मुस्तगी से बोली, दिलनशीं बेटी, अब वो सिर्फ तुम्हारा है। और भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। अब कम से कम मुझे अपने पड़ पोते पोतियाँ तो देखने को मिलेंगी। इस हवेली में भी नन्ही नन्ही किलकारियाँ गूंजेंगी। उनकी ये बात सुनकर दिलनशी के चेहरे पर बदन का सारा खून सिमट कर आ गया था। हलक में कांटे से चुभने लगे थे। वो खांस उठी। सलीम, जहांजेब साहब ने मुलाजिम को आवाज़ दी, बहू बेगम के लिए पानी लाओ। मुलाजिम को कहकर वो दिलनशी की तरफ मुतवज्जा हुए। आराम से बेटी, वैसे सच तो यह है कि दानियाल मेरा इकलौता बेटा है। सारी ज़िंदगी अपनी मरहूमा बीवी का अफसोस करने और कमाने में गुजार दी कि एक अच्छी ज़िंदगी अपने बेटे को दे सकूं। अब बुढ़ापा आ गया है, मैं भी सुकून से दानियाल के बच्चों को अपनी गोद में खिलाना चाहता हूँ, उन्हें साथ लेकर रोज़ सुबह वॉक पर जाना चाहता हूँ, छोटे से जूनियर दानियाल को अपने साथ मस्जिद ले जाना चाहता हूँ। उनके लहजे में ख्वाब बोल रहे थे। दानियाल बहुत नासमझ था जब उसकी माँ गुजर गई। दोस्तों की माँओं को देखकर उसके अंदर एक एहसास महरूमी जागता था। वो बस रोता रहता था, रातों को सोता नहीं था, इंसोमेनिया का शिकार हो गया था। यूं उसे सबसे दूर भेज दिया माहौल बदलने के लिए, पर वो वहीं का होकर रह गया। पहले पढ़ाई, फिर यूनिवर्सिटी और बाद में वहीं उसने कंपनी की ब्रांच खोल ली। बस अल्लाह का शुक्र है कि वो एक प्रोजेक्ट के लिए वापस तो आया, और अब तुम उसकी ज़िंदगी में बाहर बनकर आई हो तो मुझे यकीन है वो वापस लौट कर नहीं जाएगा। वो अरसे बाद अपनी दिल की बातें कर रहे थे। क्या हो रहा है?
ایک پرکشش سی ادھیڑ عمر خاتون خوش دلی سے بولتی ہوئی اندر آئیں۔ دادی سے پیار لے کر ان دونوں کو دیکھا۔ کیسی ہو بیٹی؟ میں دانیال کی پھپھو ہوں، شاہانہ بیگم نے اپنا تعارف کرایا۔ السلام علیکم، دلنشی نے سلام کیا۔ شاہانہ، جہانزیب صاحب نے انہیں پکارا۔ جی بھائی صاحب، یہ دلنشی ہیں ہماری بہو، انہوں نے باقاعدہ تعارف کروایا۔ جی بھائی صاحب، پتہ چلا مجھے، مگر یہ اکیلی آئی ہے، اس کے گھر سے کوئی نہیں؟ مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کہ بنا گھر والوں کے، بنا آگے پیچھے جانے دانیال نے شادی کیسے کر لی اور آپ نے اجازت کیسے دے دی؟ وہ مسکراتی ہوئی اپنے کنسرن بتا رہی تھی اور دلنشی کا شرمندگی سے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے۔ جب دانیال کی زندگی میں ثنا نام کی لڑکی موجود تھی تو اسے یہ سب ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ اس تکون کا حصہ بننا نہیں چاہتی تھی۔ دلنشین کے والد کو اور پورے خاندان کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، میرے جاننے والوں میں سے ہیں۔ اور کیا تمہیں ہمارے بہو کے ہاتھوں کی مہندی نظر نہیں آ رہی؟ آج ہی تو دانیال اسے اس کے میکے سے رخصت کروا کر لایا ہے۔ اگر میری طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں بھی ساتھ ہی ہوتا۔ جہانزیب صاحب نے دلنشی کے جھکے سر کو دیکھ کر سنبھل کر بات سنبھالی۔ اتنا تو انہیں بھی علم تھا کہ دانیال دلنشی کی بہن کی شادی سے ہو کر آیا تھا۔ اچھا، اگر آپ کو علم ہے تو پھر ٹھیک ہی ہوگا، شاہانہ بیگم نے جواب دیا۔ دلنشی کا ضبط اب جواب دے رہا تھا۔ جو ذلت وہ اپنے گھر میں اٹھا کر آئی تھی وہی اب اسے یہاں ملتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آرام کرنے کا بہانہ بنا کر اٹھنے والی تھی جب باہر سے قدموں کی چاپ کے ساتھ دانیال اور ثنا کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ ثنا کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ لمحوں میں وہ دونوں اندر داخل ہو چکے تھے۔ ثنا نے دانیال کا بازو تھاما ہوا تھا۔ آپ لوگ کیا سیکرٹ باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ملازم کو اپنے لیے اسٹرانگ سی کافی کا کہہ کر دلنشی کے ساتھ اسی صوفے پر بیٹھ گیا۔ دل، تم بور تو نہیں ہوئی؟ اس کی بات سن کر دل نے اپنا سپاٹ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ دانی، پھر کل تم میرے ساتھ جھیل پر چل رہے ہو نا؟ ثنا نے فوری سوال کر کے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ سوری ثنا، میں اور دل بس آج رات یہاں ہیں، کل واپسی کے لیے نکلنا ہے، وہ صاف انکار کر گیا۔ تم بس ایک رات کے لیے آئے ہو؟ شاہانہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھوپھو، ڈیڈ اور دادو کو میرا پروگرام پتہ ہے، میں نئے پروجیکٹ میں بہت مصروف ہوں، ابھی بھی بڑی مشکل سے وقت نکال کر دل کو آپ سب سے ملوانے کے لیے لایا تھا، وہ آرام سے بولا۔ اتنا کم وقت، یہ زیادتی ہے، کم سے کم بہو کو میرے گھر کھانے پر تو آنا چاہیے، انہوں نے شکوہ کیا۔ شاہانہ، آپ ناراض مت ہوں، کل دوپہر کا کھانا دانیال دلنشی آپ کی طرف کھائیں گے، دادو نے بحث سمیٹی۔ رات بہت ہو گئی ہے، بچے بھی ایک لمبے سفر سے آئے ہیں، میرے خیال سے اب سب کو آرام کرنا چاہیے، دادو نے دلنشی کا تھکا تھکا چہرہ دیکھ کر ایک دم سے محفل برخاست کی۔ دانیال بیٹا، آپ دل کو روم میں لے جائیں، انہوں نے حکم دیا تو دانیال نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کھڑے ہو کر اپنا دایاں ہاتھ دل کے آگے پھیلایا۔ سب کی موجودگی میں وہ سرخ پڑ گئی تھی۔ جھجکتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ دانیال کے ہاتھ میں دیا، وہ اسے نرمی سے کھینچ کر کھڑا کر گیا تھا۔ گڈ نائٹ ایوری ون، وہ بنا اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے سب کو گڈ نائٹ کہہ کر اس سے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہاتھ چھوڑیں۔ اوپر فلور پر راہداری میں پہنچ کر دلنشین نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، پر وہ بنا کچھ کہے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور دلنشین کا ہاتھ چھوڑ کر خود واپس پلٹ کر دادو کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ مسلسل ڈرائیو پھر خاندانی ری یونین سے تھک چکا تھا اور اب دادو کو صبح نہ اٹھانے اور اچھی طریقے سے کچھ لاڈ اٹھوانے کے بعد نہا دھو کر لمبی تان کر سونا چاہتا تھا۔ دانیال کے جانے کے بعد اس نے ایک پرسکون سانس لی اور کمرے کا بھرپور جائزہ لیا۔ ہلکے رنگوں سے سجا یہ طویل و عریض کمرہ بہت پرسکون تھا۔ بڑی سی کھڑکی پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے، جہازی سائڈ بیڈ، ایک کونے پر کمپیوٹر ٹیبل اور بڑی سی ڈریسنگ ٹیبل، سائڈ لیمپ، سب کچھ بہت قیمتی اور خوبصورت تھا۔ بیچارہ، یقیناً مجھے یہاں چھوڑ کر کسی گیسٹ روم میں سونے گیا ہوگا، وہ اس کی اعلیٰ ظرفی کی قائل ہوتی ہوئی اپنا بیگ، جو شاید کوئی ملازم گاڑی سے نکال کر رکھ گیا تھا، اس میں سے اپنا سیل فون ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر بیگ کھولا اور اس میں سے بیبی پنک کلر کی آرام دہ کاٹن کی کھلی ہاف سلیو شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر اپنے بالوں کو کھولتی ہوئی شاور لینے چلی گئی۔ صاف ستھرا کھلا سفید ٹائل سے سجا واش روم دیکھ کر دلنشی کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ وہ لمبا ہاٹ بات لینے کا ارادہ کر کے دروازہ لاک کر گئی تھی۔ سفر سے وہ بھی بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ دانیال اس کے ساتھ روم شیئر نہیں کر رہا تھا، ورنہ وہ بھلا کہاں اتنا پرسکون ہو کر آرام کر سکتی تھی۔
15-20 منٹ دادو کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ کمرے میں واپس آیا۔ نوب گھمائی تو دروازہ لاک تھا۔ تنگ آ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا پر کوئی جواب نہیں ملا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا کچن میں گیا اور ماسٹر کی لے کر واپس آیا۔ کہنے کو تو وہ دوسرے کسی کمرے میں بھی سو سکتا تھا، لیکن اگر دادو یا ڈیڈ کو پتہ چل جاتا تو اس کی شادی کا پول کھل جانا تھا۔ کمرہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ پورا کمرہ خالی بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ مین لائٹس آف تھیں، صرف سائڈ لیمپ کی ہلکی ہلکی خوابناک سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی رسٹ واچ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔ سامنے ہی دلنشیں کا فون پڑا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے وہ دلنشیں کو تلاش کرتا ڈریسنگ روم تک آیا، پر وہ نہیں تھی۔ واش روم کا دروازہ لاک تھا۔ اندر سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ یقیناً شاور لے رہی۔ دانیال نے اپنا نائٹ ڈریس نکالا اور بیڈ پر آ کر پیر لٹکائے لیٹ گیا۔ یہ کہیں مرمرا تو نہیں گئی؟ اتنا لمبا کون نہاتا ہے؟ وہ بڑبڑایا کہ اسے انتظار کرتے کرتے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ دروازہ پیٹ کر اس کی خیریت معلوم کرنے کا ارادہ کر کے وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ کمرے میں تازہ شیمپو کی مہک ابھری۔ دانیال نے سر گھما کر دیکھا۔ وہ اپنے سر پر گلابی تولیہ لپیٹے بنا دوپٹے گلابی ہی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس کمرے میں بڑے استحقاق سے داخل ہوئی تھی اور سیدھا ڈریسنگ ٹیبل پر گئی۔ بالوں سے تولیہ نکال کر بال جھٹک کر پانی خشک کرنے لگی۔ اس کے بالوں کے چھیٹے دانیال نے اپنے چہرے پر محسوس کیے تھے اور حیرت اسے اس بات کی تھی کہ اسے برا نہیں لگا تھا۔ وہ بڑی غور سے دلنشیں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی موجودگی سے بے نیاز اس کے کمرے کو بڑی بے تکلفی سے استعمال کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی دھلا دھلایا گلابی سا لگ رہا تھا۔ قمیض زیادہ گلابی تھی کہ اس نازک سی لڑکی کا چہرہ۔ اس نے خود سے سوال کیا، گلابو؟ دانیال کے لبوں نے جنبش کی۔ اس کا نام دل ناشن نہیں گلابو ہونا چاہیے تھا، وہ خود سے بولا۔ دانیال پہلی مرتبہ یوں تنہائی میں رات کے پہر اپنے ہی بیڈ روم میں کسی لڑکی کے ساتھ تھا اور اسے خود پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ جو کسی کو حتیٰ کہ اپنے ڈیڈ تک کو روم میں برداشت نہیں کرتا تھا، آج اس گلابو کو کمرے میں دیکھ کر کیسے برداشت کر رہا تھا۔ اور برداشت تو دور کی بات، اسے دلنشیں کا یوں استحقاق سے کمرہ استعمال کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ انفیکٹ یہ تو صورتحال ہی بڑی عجیب سی تھی۔ یہ لڑکی اسے اب ڈسٹرب کرنے لگی تھی۔ یہ صرف 3-4 دن ساتھ رہنے کا اثر ہے، ورنہ کہاں یہ مس گلابو، کہاں میں؟ کافی دیر تک وہ اپنی سوچوں میں گم اسے دیکھتا رہا جو بڑی دلجمی سے اپنے لمبے بالوں کو سلجھانے میں لگی ہوئی تھی۔ رات پڑ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو اسے نیند اور تھکن کا احساس تھا وہ دلنشیں کے نازک سے تر و تازہ وجود کو دیکھ کر غائب ہو گیا تھا۔ لمبی شہد رنگ جھکی جھکی پلکیں، گلابی نازک سا چہرہ۔ لا حول ولا قوت، میں بھی کیا سوچ رہا ہوں؟ وہ سیدھا ہوا اور سائڈ پر پڑا اپنا نائٹ ڈریس اٹھا کر بنا آواز تپیس قالین پر چلتا ہوا واش روم چلا گیا۔ اچھی طرح سے نم بالوں کو سلجھا کر وہ پلٹی، سائڈ لیمپ آف کر کے تکیے درست کیا اور آرام سے سر سے پیر تک اچھی طرح سے کمفرٹر تان کر لیٹ گئی۔ کچھ سفر کی تھکان تھی اور کچھ دانیال کے گھر والوں سے ملنے کی ٹینشن۔ وہ بمشکل 3-4 منٹ میں ہی گہری نیند سو گئی تھی۔ گرم پانی سے شاور لے کر وہ خود کو تازہ تب محسوس کرتا آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا۔ پورے کمرے میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ سائڈ لیمپ حتیٰ کہ نائٹ بلب بھی بند کیا ہوا تھا۔ حد ہے، اتنا اندھیرا کر کے کون سوتا ہے؟ وہ آگے بڑھا اور دیوار پر ہاتھ مار کر لائٹ آن کی اور چلتا ہوا بیڈ تک آیا جہاں سامنے ہی اچھی طرح سے خود کو کمفرٹر میں چھپائے وہ گلابی سی لڑکی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کا گلابی رنگت سے میل کھاتا چہرہ، اس پر پہرے دار شہد رنگ لمبی مڑی ہوئی پلکیں۔ وہ ایک لمحے کو مبہوت سا ہو گیا تھا۔ کسی سوئی ہوئی لڑکی کو دیکھنے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ وہ اسے ایک رنگین دلکش کتاب کا سرورق لگ رہی تھی جسے کھول کر ورق پڑھنے کی خواہش اس کے اندر نمودار ہونے لگی تھی۔ نیند میں گم وہ دلربا سی لڑکی، اس کے نیم واہ سرخی مائل ہونٹ، ایک قیامت سی برپا ہوئی تھی دانیال کے اندر۔ اس سے پہلے اس کی بے خودی بے اختیاری میں تبدیل ہوتی، اس کے سیل فون پر نوٹیفیکیشن کی بیپ ہوئی، وہ تیزی سے پیچھے ہوا۔ گڈ نائٹ، ہنستے ہوئے ایموجی کے ساتھ ثنا کا میسج تھا۔ وہ فون ایک کونے پر رکھتا ہوا گھوم کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر آیا اور سائڈ پر لیٹ گیا۔ کہاں تو اتنی تھکن تھی کہ وہ لمبی تان کر سونے کا پروگرام بنا کر کمرے میں آیا تھا اور اب اس کے دھیان کے سارے دھاگے برابر ملیٹے اس حسن اور رعنائی کے پیکر سے جڑے جا رہے تھے۔ یہ گلابو واقعی جادوگرنی ہے۔ وہ زبردستی آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔
وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اس نے کروٹ لی اور اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ مسکرا کر اسے اپنے گھر کا گاؤں تکیہ سمجھ کر سینے سے لگا گئی۔ دانیال، جو پہلے ہی کروٹیں بدل بدل کر سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، دلنشی کی اس حرکت پر شاکڈ ہو گیا۔ کیا یہ مجھے سیڈیوس کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اس نے سختی سے اپنا بازو کھینچا، جس کی وجہ سے دلنشی کی ساری حصیں بیدار ہو گئی تھیں۔ اس نے متحفظ نظروں سے نیم اندھیرے کا انجان کمرے کو دیکھا، پھر ڈرتے ڈرتے دائیں طرف نگاہ کی، اور جیسے ہی اس کی نظر کوہنی کے بل پر بیٹھے خود کو گھورتے ہوئے دانیال پر پڑی، اسے سب یاد آ گیا۔ وہ اس وقت اپنے گھر پر نہیں بلکہ اس کھڑوس آدمی کے گھر پر موجود تھی، اور اسے یوں اپنے ساتھ ایک ہی بیڈ پر دیکھ کر وہ بجلی کی تیزی سے کمفرٹر ہٹا کر بستر سے اتر گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے خوفزدگی سے پوچھا۔ نہ جانے وہ کب سے یہاں تھا اور کیا پتہ، وہ لرز اٹھی۔ دانیال نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ روشن کیا۔ ارادہ تو اس گلابوں کو سخت سخت سنانے کا تھا، پر گلابی ہاف سلیو شرٹ میں بنا دوپٹے کے اپنے شہد رنگ بالوں کو بکھرائے وہ اس قدر دلکش لگ رہی تھی کہ وہ ساکت سا رہ گیا۔ میں پوچھ رہی ہوں آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اس کی نظروں سے گھبرا کر دلنشین نے جلدی سے کمفرٹر ہی کھینچ کر خود کو کور کر لیا تھا۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آیا۔ اس کے دراز قد ورزشی جسامت کے آگے وہ نازک سی ڈری سہمی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ تو میں نے کب کہا کہ یہ میرا کمرہ ہے؟ مگر اخلاقی طور پر جب آپ نے مجھے یہ کمرہ دے ہی دیا تھا تو خود آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھنا اٹھی۔ غصے سے اس کا چہرہ اور گلابی ہو گیا تھا۔ گلابو؟ دانیال اس کا سرخ پڑتا چہرہ غصے سے پھولتے سرخ ناک کے نتنوں کو دیکھ کر بڑبڑایا۔ واٹ؟ گلابو؟ میں آپ کو کوئی کام والی یا گاؤں کی دیہاتن لگ رہی ہوں؟ دلنشی کے تو سر پر لگا تھا گلابو۔ اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ناگواری سے بولا۔ ہم ہسبینڈ وائف ہیں تو ظاہر ہے ایک کمرے میں ہی رہیں گے، اپنے اماں ابا کے پاس تو سونے سے رہے۔ وہ تلخی سے بولا۔ ہم صرف کاغذی ہسبینڈ وائف ہیں، اور یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایسے ریلیشن میں اس ٹائپ کی خرافات کی گنجائش نہیں نکلتی۔ وہ پھنکاری۔ اوکے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سیز فائر کرتا ہوا آگے بڑھا اور اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے نزدیک کر کے اس کی جان ہوا کر گیا۔ کاغذی ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہارا ہسبینڈ ہی ہوں سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کی قربت میں اس کے وجود سے اٹھتی مہک سے مدہوش ہو رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ بری طرح سے اس گرفت میں کسمسائی تھی۔ اور تم جو ایک شریف آدمی کو ڈسٹرب کر رہی ہو، اس کا حساب کون دے گا گلابو؟ وہ ایک جھٹکے سے اسے دور کرتا ہوا بولا۔ ڈونٹ کال می گلابو۔ دلنشین نے اس کی سمت انگلی اٹھا کر اسے سختی سے ٹوکا۔ گلابو از مچ ایزی اینڈ بیٹر دین دلنشین۔ وہ سکون سے اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، پھر آہستگی سے نزدیک آ کر اس کے گال کو 2 انگلیوں سے چھوا۔ گلابو تمہیں سوٹ کرتا ہے۔ اس کا لہجہ جذبوں سے بھرپور تھا۔ آپ جائیں یہاں سے۔ وہ اس کی نظروں کی تپش اور لمس سے گھبرا کر رخ موڑ گئی۔ میں سونے لیٹ رہا ہوں، اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ اپنے نفس پر قابو پاتا ہوا پلٹ کر واپس جا کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ آپ؟ دلنشی کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ یہ گھر، اس کے لوگ، سب اس کے لیے انجان تھے۔ وہ رات کے اس پہر یوں منہ اٹھا کر کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے کمرے کے کونے پر رکھا اپنا بیگ کھول کر اس میں سے اپنا ململ کا سفید تماز والا بڑا سا دوپٹہ نکال کر خود کو اچھی طرح سے کور کیا اور کمپیوٹر ٹیبل کے پاس رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے کے بعد پیر اونچے کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ گزرے 3 دن بہت ہی عجیب تھے۔ اپنے گھر میں وہ روتی رہی تھی۔ ایک اسٹریس اور بھاگ دوڑ کی سی کیفیت تھی۔ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، کرسی کیا چیز ہے؟ اپنی سوچوں میں الجھی دانیال کو دل ہی دل میں صلواتیں سناتی ہوئی وہ کب نیند کی وادی میں اتری اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ دانیال سونے کی پھر سے کوشش کر رہا تھا کہ پھر ایک لمبی ڈرائیو سر پر تھی، مگر اس کی آنکھوں میں بار بار دلنشین کا گلابی چہرہ اترے چلے جا رہا تھا۔ کافی دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد وہ تنگ آ کر اٹھا اور کرسی کی طرف آیا جہاں وہ خود کو اچھی طرح سے پیک کیے بے آرامی سے سو رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور بستر پر لیٹا کر خود بھی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب کمرے کا دروازہ بجنا شروع ہوا۔ آنکھیں مسلتی ہوئی وہ اٹھی اور خود کو بیڈ پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ چاروں جانب نظریں دوڑائیں پر دانیال گردیزی کہیں بھی نہیں تھا، مگر اس کے پرفیوم اور آفٹر شیو کی خوشبو بتا رہی تھی کہ وہ یہیں سے تیار ہو کر کچھ دیر پہلے ہی گیا تھا۔ وہ بستر سے اتر کر دروازے پر آئی تو ملازمہ اسے ناشتے کا بلاوا دینے آئی ہوئی تھی۔ وہ پیغام سن کر جلدی سے اپنے بیگ کے پاس آ کر ایک جوڑا نکالنے کے بعد
واش روم کا رخ کر چکی تھی۔ مور کا دیا نفیس سا کاسنی ویلویٹ کا قمیص شلوار پہن کر اس نے اپنے بالوں میں 3-4 بل دے کر چوٹی بنائی۔ سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اپنی شہد رنگ آنکھوں میں کاجل لگا کر اس نے پنک لپ گلوز پرس سے نکالا۔ گلابو! اس کے ذہن کے پردے پر رات دانیال کی بے اختیاری کے مناظر ابھرے تو گلوز لگانے کا ارادہ ترک کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آئی جہاں ابھی تک ملازمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ نئی دلہن ہیں، دانیال صاحب نے کہا آپ کا خاص خیال رکھا جائے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے نیچے چلی آئی جہاں ناشتے پر اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے سب کو جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ دانیال نے اٹھ کر اپنے برابر والی کرسی اس کے لیے گھسیٹی تو دادو اور جہاں زیب صاحب مسکرا دیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے دوران پرتکلف ناشتہ ہو رہا تھا۔ دانیال نے اپنا ناشتہ جلدی سے ختم کر کے منہ نیپکن سے صاف کیا اور برابر میں بیٹھی دلنشی سے مخاطب ہوا۔ دل، مجھے کچھ ای میلز اور آفس کا ضروری کام دیکھنا ہے، میں 1-1.5 گھنٹے تک تمہیں جوائن کروں گا، ہوپ فلی تم بور نہیں ہوگی۔ دلنشی کا اپنا گھر ہے، وہ بھلا کیوں بور ہوگی؟ میاں تم جاؤ اپنی اسٹڈی میں کام کرو، میں اپنی بہو کو کمپنی دوں گی۔ کیوں دلنشی بیٹی، بور تو نہیں ہوگی نا؟ دادو نے بڑے مان سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ دانیال جا چکا تھا۔ وہ دادو اور جہاں زیب صاحب کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب جہاں زیب صاحب کا بھی فون آ گیا اور وہ معذرت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تھے۔ دلنشی بیٹی، باہر باغیچے میں چل کر بیٹھتے ہیں، تھوڑی دھوپ سیک لیں گے۔ دادو اسے اپنے ساتھ لیے اپنی ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی باغیچے میں آ گئی۔ رنگ برنگے پھول اور تر و تازہ سبزہ آنکھوں میں تراوٹ بخش رہا تھا۔ دادو سے خاندان کے افراد کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ حویلی کے کمروں کی تمام بیلکنیز باغیچے میں کھلتی تھیں۔ دلنشی باتیں کرتی ہوئی جائزہ لے رہی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ، ڈاکٹرنی بھی آ گئی ہیں، ملازمہ نے آ کر انہیں فزیوتھراپسٹ کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ دلنشی بیٹی، میں فزیوتھراپی کراتی ہوں، تم تب تک آرام کر لو، کچھ کھانے پینے کا دل چاہے تو زرمینہ سے کہہ کر بنوا لینا۔ وہ پیار سے اسے ہدایات دے کر ملازمہ کے ساتھ اندر چلی گئی تھیں۔ دلنشی آرام سے بیت کی کرسی سے ٹیک لگائے موسم انجوائے کر رہی تھی جب پھاٹک کھلا اور ثنا اندر داخل ہوئی۔ وہ دلنشی کو اگنور کرتی ہوئی سیدھی گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پلٹ کر واپس دلنشی کی کرسی کے پاس آ کر رکی۔ دانیال کدھر ہیں؟ وہ ترش لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، کیسی بیوی ہو جسے شوہر کا کچھ پتہ نہیں؟ ثنا نے طنز کیا۔ انہیں کچھ آفس کا کام کرنا تھا، دلنشی نے بتانا چاہا۔ او گاڈ، ایک تو دانیال بھی کام کے لیے خود کو اسٹڈی میں لاک کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ثنا نے اس کی بات کاٹی۔ تم اس کی بہن ہو، تمہیں بہتر پتا ہوگا، دلنشی نے مسکرا کر کہا تو ثنا کو تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ دانی ہمیشہ سے اکیلے کام کرتا ہے، اسے کام کے دوران کسی کا بھی ڈسٹرب کرنا پسند نہیں آتا۔ وہ نخوت سے بولتی ہوئی بنا دلنشی کی سنے اندر چلی گئی۔ دانی، دانی میں اندر آ جاؤں؟ ثنا کی اونچی آواز دلنشی کے کانوں سے ٹکرائی۔ دانی پکا پرامس، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گی، آواز بھی نہیں نکالوں گی، وہ منت کر رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو، جہنم میں جاؤ۔ تنگ آ کر پیر پٹکتی ہوئی وہ باہر نکلی اور تیر کی تیزی سے سیدھی دلنشی کے پاس آ کر رکی۔ مجھے پکا یقین ہے وہ اندر اسٹڈی ہی میں ہے، اسے یقیناً کسی نے میرے خلاف بھڑکایا ہے، ورنہ وہ مجھے کم سے کم جواب ضرور دیتا۔ ثنا نے کڑی نظروں سے دلنشی کو دیکھا۔ اگر وہ اندر ہیں تو کبھی نہ کبھی تو باہر آئیں گے، تم انتظار کیوں نہیں کر لیتی؟ دلنشی نے اسے سمجھایا۔ شٹ اپ، اور تم میرے اور دانی کے معاملات سے دور رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اتنا اچھا لگنا بھی بند کر دو۔ وہ بچوں کی طرح اس پر غصہ کر رہی تھی۔ دلنشی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ دانیال نے تم سے نکاح ضرور کیا ہوگا، لیکن شادی وہ مجھ سے بھی کرے گا، کیونکہ یہ بچپن سے طے تھا۔ تم سے اس کا رشتہ سوائے کسی مجبوری کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے بہتر ہے اس سے پہلے وہ تمہیں طلاق دے تم خود اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ وہ کل بھی میرا تھا اور آج بھی میرا ہے۔ ثنا اسے وہ سب کہہ رہی تھی جو اسے رات اس کے بلک بلک کر رونے پر اس کی ماں نے سمجھایا تھا۔ دلنشین شوق سے اس چھوٹی سی لڑکی کی فراٹے سے چلتی ہوئی زبان دیکھ رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ثنا اب حد سے گزر رہی ہے۔ جو بھی ایشو ہیں وہ اسے دانیال سے ڈسکس کرنے چاہیے، دلنشی سے نہیں۔ یہ سوچ کر وہ کرسی سے اٹھی اور جاتی ہوئی ثنا کو آواز دے کر روکا اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں کیا پک رہا ہے، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہے لٹل گرل۔ وہ رکی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ثنا نے غصے سے اسے دیکھا۔ جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم مجھے ایک چھوٹی سی ضدی بچی لگی تھی، لیکن تم بہت ہی انسنسٹیو، سیلفش اور روڈ ہو، اور اگر تم سمجھتی ہو
تم اپنی ان کوالٹیز کی وجہ سے مجھے مسز دلنشی دانیال کو اپنے راستے سے ہٹا سکتی ہو تو تم غلط ہو۔ پیار، محبت، یہ وہ جذبات ہیں جن میں ایک دوسرے کی کیئر ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، ایک ساتھ ہنسا جاتا ہے، ایک ساتھ خاموش ہوا جاتا ہے، اس میں نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا اور اس میں خود غرض نہیں ہوا جاتا۔ دلنشی رکی اور ایک گہرا سانس لیا۔ یہ وہ جذبات، احساسات ہیں جو میں اپنی زندگی میں آنے والے مرد سے چاہتی ہوں اور اسے دوں گی بھی۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی مخلص ہو کر پیار کرو، ضد اور جذبات چھوڑ دو۔ مخلصی رشتوں کو مضبوط کرتی ہے اور برے وقت میں یہی آپ کا امتحان بھی ہوتی ہے جس پر ہر کوئی پورا نہیں اترتا۔ باتوں کا کھانے والے بہت جو دل میں کھوٹ رکھتے ہیں، اور اگر تم بھی یہ بات سمجھ لو اور مخلصی کا راگ الاپنے کی بجائے مخلص بن کر دکھاؤ تو یقین کرو تمہیں تمہارے نصیب کی سچی محبت ضرور ملے گی۔ وہ بات کرتے کرتے ثنا کا سفید پڑتا چہرہ اور آنکھوں کو ایک جگہ تھما دیکھ کر رکی۔ پلٹ کر دیکھا تو دروازے کی چھوکٹ پر ہاتھ جمائے چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے دانیال گردیسی کھڑا ہوا اسے ہی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے یوں دیکھ کر ساکت سی ہو گئی تھی، دل الگ اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ نہ جانے وہ کب آیا تھا اور اس نے کیا کیا سنا تھا۔ وہ ساکت سے خود کو دل ہی دل میں کوستی ہوئی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ماحول میں ایک سناٹا سا چھا گیا تھا، صرف ہوا سے اڑتے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس سے پیار کرتی تھی، یہ وہ خود سے تسلیم بھی کر چکی تھی، لیکن اس کے نزدیک عزت سب سے بڑھ کر تھی۔ کس دھڑلے سے اس نے ابھی خود کو مسز دانیال گردیسی کہا تھا۔ اس کا چہرہ شرمندگی سے تپ اٹھا تھا، سبھی پیشانی پر پسینہ ابھر آیا تھا۔ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کانٹریکٹ میرج کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی خود پر جمی نظروں سے گھبرا کر اس نے اپنی پلکوں کی جھالیں گرائیں، شہد رنگ آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ تبھی ماحول پر چھائے سناٹے کو ثنا نے توڑا جو دانیال گردیسی کی دلنشی پر جمی نگاہیں برداشت نہیں کر سکی تھی۔ دانی، وہ بھاگتی ہوئی دانیال کے پاس گئی تھی۔ ایک لمحے کو دلنشی بکھر سی گئی۔ یہ نکاح، بزنس، کانٹریکٹ، حتیٰ کہ وہ اس وقت دانیال کے گھر میں کیوں تھی، وہ سب بھول گئی تھی۔ اسے بس ثنا اور دانیال کا ایک دوسرے سے لگاؤ، ثنا کا بے قراری سے دانیال کی سمت بھاگنا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا رخ بدلا اور باغیچے میں آگے چلتی چلی گئی۔ وہ دانیال کی خود پہ اترتی ہوئی نگاہوں سے دور چلی جانا چاہتی تھی کہ وہ اپنی نگاہوں سے اس میں اترنے اور اسے پڑھنے کا ہنر اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ چلتی ہوئی دور بہتی ندی کے پاس بڑے بڑے سے پتھر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بنا شال، بنا سویٹر سے سرد ہوا ٹھٹرا رہی تھی، پر وہ سب سے بے نیاز کھردری زمین پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ ارد شیر، پھر دانیال۔ اس کی قسمت میں شاید پیار کی، شادی کی لکیر ہی نہیں تھی۔ کیا فرق تھا؟ ارد شیر کی زندگی میں بلوشیں تھی، اس لیے اس نے دلنشی کو استعمال کیا اور چھوڑ دیا۔ دانیال، وہ بھی تو یہی کر رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا ثنا نے کہ دانیال دلنشی سے پیار نہیں کرتا، تو پھر اس میں برا ماننے والی کیا بات تھی؟ کیا اب سب نارمل ہو سکے گا؟ اب جب وہ میری فیلنگ پہچان چکا ہے تو کیا وہ واپس اس کے پاس جاب کر سکے گی؟ کیا وہ اس کی عزت کرے گا یا اسے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح خود پر مر مٹنے والی سمجھے گا؟ اس کے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا، پر اب اپنا آپ یوں عیاں ہو جانے کے بعد اس میں فی الوقت دانیال کا سامنا کرنے کی، اس کے ساتھ ایک لمبی ڈرائیو پر لاہور جانے کی ہمت تو طاقت نہیں تھی۔ اب اسے کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنا تھا گھر واپس جانے کا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ رہی تھی، آڑی ترچھی لکیریں جو اس کی ذہنی الجھنوں کو واضح کر رہی تھیں۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ دانیال کی بھاری گمبھیر آواز اس کی پشت پر ابھری۔ زمین پر لکیریں کھینچتی اس کی انگلیاں تھم سی گئی تھیں۔ میں اب مزید رکنا نہیں چاہتا، آفس کا بھی حرج ہو رہا ہے، جلدی کرو۔ اس کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ آپ چلیں، میں سب کو خدا حافظ کہہ کر آتی ہوں۔ وہ خود کو کمپوز کرتی ہوئی بنا رخ موڑے بولی۔ میرے ڈیڈی باہر گئے ہوئے ہیں اور دادی کو، پھپھی کو میں تمہاری طرف سے بھی خدا حافظ بول آیا ہوں۔ ناؤ گیٹ اپ، وہ سرد لہجے میں بولا۔ وہ خاموشی سے ہاتھ چھاڑتی ہوئی کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ اسے حویلی کے اندر لے جانے کی بجائے باہر گاڑی کے پاس لے آیا تھا۔ میرا سامان، دانیال گاڑی کا لاک کھول رہا تھا جب وہ پریشانی سے بولی۔ پیچھے رکھا ہوا ہے، وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا گاڑی ان لاک کر کے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا۔ بیٹھو یا انویٹیشن دینا پڑے گا؟ دانیال کی سرد آواز ابھری تو وہ فوری گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر گئی تھی۔
دانیال نے اگنیشن میں چابی لگا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ سر، کیا آپ مجھے نزدیکی ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ سکتے ہیں؟ میں ٹرین سے واپس جانا چاہتی ہوں، وہ ہمت کر کے بولی، پر دانیال اسے اگنور کیے گاڑی سڑک پر لا چکا تھا اور سنجیدہ چہرہ لیے سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سر، آپ نے میری بات سنی؟ اس نے دوبارہ ٹرائی کی۔ ہاں، سن چکا ہوں، اور ابھی میں بنا الجھے، بنا کسی آرگیومنٹ کے صرف اپنی حویلی اور باغات کی حدود سے نکل جانا چاہتا ہوں، وہ لب بھیجتے ہوئے بولا تھا۔ دل نشیں سر ہلا کر اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر گئی تھی۔ تو جناب، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ پارٹ بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے مزید اور بھی نئے اچھے دلچسپ ناول، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ 1/13/7 کو میں جلد از جلد ریپ اپ کر سکوں۔ میرے خیال سے 2 اور قسطیں ہم اپلوڈ کریں گے اس کی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے فیول کا کام کرتی ہے، تو برائے مہربانی جلدی سے، اگر آپ نے ابھی تک کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ سرکل میں، فیس بک پیجز پہ، انسٹا پہ شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے، تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے۔ تھینکس اے لاٹ فار واچنگ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ ملیں گے اگلے حصے کے ساتھ جلد۔